औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है आयत नंबर 92 से 91 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, और इसमें हमने कुछ अहकामात जो हैं नेशनल लेवल पर यानी बैनुल अक़वामी तौर पर जो एक मुसलमान हुकूमत जो है वो किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अपने रवाबित रखे लोगों अक़वाम के साथ, उसके बारे में था। कुफार के साथ जो जो हैं महारिब कौमें हैं, महारिब कौम कहते हैं जिसके साथ आपकी जंगी कैफियत जो है वो चलती रहती है, तो उनके साथ किस तरह का वो है। और जिनके साथ आपके हलीफाना मुआहिदे होते हैं, यानी जो आपके हलीफ होते हैं, वहां पर अगर कोई आपके दुश्मन चला जाता है तो उसके बारे में क्या अहकामात है, वो सारी हमने पढ़ी थी कि कहाँ किसको कैसे पकड़ा जाएगा। और बेसिकली ये मुनाफिकीन के सिनेरियो में आ रही थी सारी आयत के मुनाफिक जो हैं, अगर ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां आपका माहिदा है जंगबंदी का, और वो पनाह दे देते हैं उसको, तो फिर आप उस कौम पर हमला नहीं कर सकते, फिर आप उनको छोड़ना पड़ेगा। और फिर ये कि अगर वो आपको पता लगता है कि ये आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और बज़ाहिर आपके साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो उनकी वो साजिश खुल जाने पर आप उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे वो दुश्मन है। मुनाफिकीन के उसमें हमने ये सारा पढ़ा था। आज बेसिकली जो हमारी आयत का मौजू है अगली का, वो है कत्ल का। ठीक है, कत्ल जो है उसकी सजा क्या होगी, कत्ल खता क्या होता है, कत्ल अमद क्या होता है, इंशाल्लाह इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए, अन यक़तुला कि वो कत्ल कर दे, मुमिनन किसी मोमिन को, इल्ला मगर ये कि खताअन खता से कोई कत्ल हो गया है। खता से कत्ल कैसे होता है, आपने सुना होगा कि वो अक्सर आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि जी वो अपनी साफ कर रहा था, गन साफ कर रहा था, तो गोली चल गई और किसी को लग गई। किसी जानवर का निशाना लिया था लेकिन वो किसी इंसान को लग गई। तो खता से यानी गलती से कोई कत्ल हो गया। ठीक है, कत्ल की जो है ना अ, दो किस्में होती हैं। एक होता है कत्ले अमद और एक होता है कत्ले खता। और इसमें एक फेज होती है जिसको शुबह अमद कहते हैं, यानी किया कत्ल की कोशिश तो की गई लेकिन कत्ल हुआ नहीं। ठीक है, तो इस पर मुख्तलिफ किस्म की सजाएं हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कत्ल खता की, यानी कि बगैर इरादे के अगर कोई किसी के हाथों कोई मोमिन कत्ल हो जाता है। ठीक है, तो वो वमन कतला मुमिनन, जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को, खतान खता से, फतहरीरु तो आजाद करना है, रक़बतिन एक गर्दन यानी गुलाम को, मुमिनतिन मोमिन, एक मोमिन को गुलाम को आजाद करना है। यहाँ मुमिना जो है वो लौंडी के मानों में नहीं आ रहा, बेसिकली रक़बतिन की वजह से उसकी सिफ्त जो है वो मुअन्नस में आ गई है। ठीक, तो रक़बतिन मोमिनतिन यानी एक मोमिन को, मुसलमान मोमिन को, मोमिन गुलाम को आजाद करना है। वदीयतुन और दियत है, मुसल्लमतुन जो सपुर्द की जाएगी, इला अहलिही उसके वरसा के, यानी मकतूल के वरसा को दियत दी जाएगी। दो चीजें हैं ये। ठीक है, अगर किसी से कत्ले खता हो जाता है तो उसकी उसको सजा के तौर पर एक गुलाम आजाद करना होगा जो मोमिन है, और उसके वरसा को दियत देनी होगी। और दियत जो है ना, ये अ, अ, इलाके में फर्क होते हैं। ठीक है, इलाका जो है, जो जिसे इसे कहते हैं कि मारूफ में जो वहां दियत मुकर्रर है, यानी उस दौर में 100 ऊंट कहा जाता था, 10 ऊंट, फिर इसी तरह से और भी, लाइक डिपेंड करता है कि कितनी दियत जो है वो है। लेकिन दियत का मतलब दियत है। हमारे यहाँ मैं पढ़ी थी किसी इलाके में कस्टम है कि वो लड़की देते हैं उसमें दियत में, और उसको वो बोलते हैं हमें ज़हन में नहीं आ रहा उस लफ्ज को। वो कातिल के घर की कोई खातून होती है जिसको वो देते, किसी के भी निकाह में वहां पर, मकतूल के घर वालों के, लेकिन वो वहां पर सारी जिंदगी एक गुलाम की हैसियत से गुजारती है।
مجھے اس رسم کا نام یاد نہیں، لیکن یہ چیزیں ساری خرافات ہیں اسلام میں، اس کا کوئی بھی دلیل نہیں موجود، یہ صرف علاقائی رسمیں ہیں۔ دیت روپیہ ہوگا، مال ہوگا، مال ان سینس کسی بھی چیز میں، کوئی جانور بھی ہو سکتے ہیں جیسے پہلے اونٹوں میں اونٹوں کے حساب سے ہوتی تھی، یا پھر نقد بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ مگر یہ کہ ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اس کے جو ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں۔ اور غلام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، ٹھیک ہے، مومن ہو، ایماندار ہو، بالغ ہو، اور اپنی مرضی سے ایمان لایا ہو، لائک اس وقت صرف یہ نہ ہو کہ وہ آزاد ہونے کے لیے ایمان کا اقرار کر لے، لیکن مطلب سوچ سمجھ کے مسلمان ہوا ہو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ پھر اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے، عَدُوٍّ جو دشمن ہے، یعنی مقتول جو تھا اس کا تعلق دشمن قوم سے ہے۔ اچھا، دشمن قوم سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے مومن کا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ کافر ہو اور وہ مسلمان ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ دشمن، جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ انٹرنیشنلی ممالک کے ریاستوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، تو تعلقات کا فرق ہوتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ حلیفانہ معاہدے میں ہے، کون سی محارب کو آپ کے ساتھ ریاست ہے۔ تو اس میں پھر یہ کہ جو اگر وہ ہے کسی دشمن قوم سے، لکم تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن تھا، ٹھیک ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پھر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر دیت نہیں دی جائے گی۔ دیت کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ پھر آپ اپنی دشمن کے ہاتھ تو مضبوط نہیں کر سکتے نا، اس کو نقد دے کے یا اس کو جانور دے کے، تو صرف پھر اب چونکہ اس نے قتل کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ تو خطا سے قتل ہو گیا نا، تو وہ پھر صرف ایک غلام آزاد کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے درمیان اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہے، یعنی خلیفانہ معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ تو دیت دی جائے گی جو سپورٹ کی جائے گی، الی اہلہ اس کے ورثہ کی، اور تحریر رقبۃ اور آزاد کرنا ہے غلام کا، مؤمنۃ مومن۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جو کوئی نہ پائے، یعنی غلام نہیں ہے اس کے پاس یا دیت نہیں دے سکتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو پھر 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، توبۃ من اللہ تو یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کا ایک طریقہ ہے یہ، اللہ نے جو بتایا ہے کہ پھر وہ کیا کرے گا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اور جہاں سیام کی بات آتی ہے شہرینی متتابعینی کی، مسلسل پے در پے روزے 2 مہینے کے رکھنے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں سے روزہ چھوڑ دیا کوئی تو پھر کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کرنی پڑتی ہے پھر سے، ٹھیک ہے، مطلب 10 روزے رکھ لیے، 2 اسکپ ہو گئے کسی وجہ سے، اب پھر پہلے سے رکھنا شروع کرے گا، کیونکہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے، تسلسل کے ساتھ، تو اگر تسلسل ٹوٹ گیا ہے تو پھر شروع سے شروع کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر کوئی کسی مومن کو قتل کرے، فجزاؤہ تو بدلہ ہے اس کا، جہنم خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر، وعد لہ اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاباً بہت بڑا عذاب، عظیماً بہت بڑا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی نا پیچھے دیت کی، تو دیت جو ہے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا 100 اونٹ، ٹھیک ہے، 100 اونٹوں میں پھر فردر ڈیٹیل بھی عربوں میں جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ 5 قسموں کے اونٹ دیے جائیں گے، یعنی اس میں اونٹنیاں بھی ہوں گی اور اونٹ بھی ہوں گے، 10 10 سال کے، 20 20 سال کے، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے دے دیے جائیں گے، یعنی اس کے اندر ڈیٹیل ہے، چونکہ یہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں آپ کے ساتھ نہیں گئی۔ ایک بات یاد رکھیے،
جو بھی حد ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حدود ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ سزائیں ہیں، جو سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے ان کو حدود کہا جاتا ہے. تو یہ سب کی سب جو ہیں اس کا اختیار رعایا کو نہیں ہوتا. یعنی کوئی کسی کے سر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی میں نے عرض کیا، یہ ہم پڑھتے رہے ہیں پہلے بھی، کہ اگر کسی نے قتل عمد بھی کیا ہے تو اپنے طور پہ جا کے اس کو قتل نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ اس کے لیے قاضی کو انوالو کرنا پڑتا ہے، ریاست کو انوالو کرنا پڑتا ہے. ریاست اس میں فیصلہ، ہاں قاضی اگر یہ کہتا ہے یا آپ قاضی سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی میں خود اس کو اپنے ہاتھوں جان سے مارنا چاہتا ہوں، اور قاضی آپ کو الاؤ کرتا ہے، تو پھر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک شخص نے قتل کیا اور اس کے مقتول کے گھر والوں نے جا کے اس شخص کو خود ہی قتل کر دیا. اور اس کے لیے پراپرلی جو ہے ریاست کو انوالو کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو قضیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرماتے تھے، پھر حد جاری ہوتی تھی، چاہے وہ زنا کے مقدمات ہوں، چاہے وہ جو ہے اب جیسے وہ ان کا ذکر آتا ہے نا معاذ اسلمی کا، جنہوں نے جن سے زنا ہو گیا اور وہ خود گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ خاتون بھی گئی تھی اور بار بار جاتے رہے کہ ہم پہ حد جاری کر دیں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو وہ خود انہوں نے لوگوں کو اکٹھے کر کے نہیں کہا، یا لوگوں نے ان کو پکڑ کے نہیں وہ کیا، سنسار نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے وہ حد جاری کی گئی. تو جتنی بھی حدود ہیں اس میں جو ریاست ہے، ریاست کا جو ایک عدل کا جو محکمہ ہے اس کو انوالو کیا جائے گا. اب ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ بھی جہاں پر انصاف ملتا ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تب بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کریں گے. ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ملکی قانون کی ہمیں پاسداری کرنی ہے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے. ہاں اس میں یہ کہ پھر ریاست اور حکمران قصوروار ہوں گے جو لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے ذہن میں ہم سب کے ہمارے ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایک انسان یا کوئی گروپ آف پیپل مل کر فیصلے نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں پنچایت اور وہ بھی ہوتی ہے اور ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. پنجاب میں تو پنچایت بولتے ہیں، باہر جو دوسرے صوبے ہیں یا زبان ہے اس میں پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں، لوکل عدالتیں ہوتی ہیں، اور وہ وہیں فیصلے ہوتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اسلام اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ریاست میں ریاست بنانے کا کانسیپٹ دیتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بغاوت کرتے ہیں نا یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو بزور روک دیا جاتا ہے، اور باغی جو اسلامی ریاست سے بغاوت کرتا ہے اس کی سزا بھی موت ہے، خرابہ کے اس میں آتا ہے. کہ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ریاست اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط جسے آپ کہتے ہیں نا ایک یونٹ کو پروموٹ کرتا ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ریاست اور ریاست کے قانون کو ہر ایک فالو کرے، یہ نہیں کہ اپنا اپنا قانون بنانا شروع کر دے، اپنی اپنی وہ کرے. ٹھیک ہے، سو اس کے بعد آیت نمبر 93، ہم نے پڑھی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیشگی کی جہنم ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کی جہنم پہ اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، بلکہ آگے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تو اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب. صرف ایک چیز نہیں، صرف ایک سزا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک، شدید غصہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی،
اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں سے نکلے گا نہیں۔ کون؟ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایمان والا یعنی مومن نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ خون ناحق نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ گویا جان بوجھ کر قتل کرنا انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ ایسا شخص پھر جہنم میں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خالدن فیہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو نکال لیں اس میں سے، جب بھی جہنم میں سے نہ نکالے تو نہ نکالے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ یعنی ساری دنیا، اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو، ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ ساری دنیا بھی اگر خسارے میں جاتی ہے، نقصان میں جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی ایک مسلمان کا قتل کرنے والے اگر ساری دنیا کے لوگ بھی ہوں تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ ان سب کے سب کو جہنم میں پھینک دیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل پر آدھے کلمے سے بھی اعانت کی، یعنی مدد کی، یہ جو فیسیلیٹیٹر ہے اس نے قتل نہیں کیا، آدھے کلمے سے بھی یعنی تھوڑی سی بات سے بھی، مثلا پتا ہے کسی کو کہ دوسرے کو کوئی ناحق قتل کرنے والا ہے، مثلا ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور اس کو پتا ایک شخص جو کھڑا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو شخص آ رہا ہے یہ اس کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ کچھ اس سے دوسرا پیچھا کرنے والا جو قاتل ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کدھر کو گیا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، صرف آنکھ سے اشارہ کیا اس گلی میں گیا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ یہ ہے آدھے کلمے کی اعانت، صرف اشارہ کرنا، صرف بتانا۔ تو حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل پر آدھے کلمے سے بھی اعانت کی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اتنی سی اعانت پر بھی اللہ کی رحمت سے وہ محروم، سرٹیفائیڈ محروم، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ ابن عباس کا قول ہے، ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے، کہ جس نے مومن کو قصدن قتل کیا تو اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہونی۔ مطلب انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا، ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ توبہ اگر انسان کر لیتا ہے، سچے دل سے نادم ہوتا ہے، تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو وہ توبہ کے دروازے تو موت کے وقت تک کھلے ہیں۔ یہ انہوں نے شدت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا کہ ایسا شخص جو ہے اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہونی، یعنی کراہت اور اس کی جو قباحت ہے گناہ کی، جو اس کا اللہ کے کا غضب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ابن عباس نے جو ہے وہ اس طرح سے سمجھایا کہ گویا کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہونی، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ توبہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے نا، تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں، تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ شاید زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر بہت کم ان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہو جاتا ہے۔ پہلا قتل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس طرح پہلا جھوٹ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح نیکی کا راستہ آسان کرتی ہے نا، اسی طرح برائی کا راستہ آسان کرتی جاتی ہے۔
پہلا جھوٹ اگر آپ کو یاد ہو اپنی زندگی میں، آپ نے پہلا جھوٹ جو بولا ہو بچپن میں، وہ مشکل ہوتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، یہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلی پہلی غیبت، پہلا جھوٹ، پہلا گناہ، پہلی دفعہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، وہ بہت پہاڑ جتنا ہوتا ہے، لیکن اگلی دفعہ وہ اس سے آسان ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ابن عباس کا جو یہ قول ہے، یہ اسی اس میں تناظر میں انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہو کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی ملنا مشکل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن بہرحال کبائر سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبائر جو ہیں یہ انسان کو کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں. باقی رہی بات یہ کہ توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی سزا دیکھیں کہ کتنی بڑی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو پھر توبہ کی توفیق اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر کہیں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بہت اندر کہیں ڈیپتھ میں خیر، اس کی جو فطرت جس پر وہ پیدا ہوا ہوتا ہے نا وہ مسخ نہیں ہوئی ہوتی. مسخ نہیں ہوئی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں ابھر آتی، کسی نہ کسی وجہ سے ابھر آتی. اس کو ہم نے بخاری اور مسلم کی وہ طویل حدیث جو ہے وہ ہم سب کو یاد ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے وہ 100واں قتل بھی کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اور دوسرا یہ کہ یہاں جو ہے وہ خلود سے مراد جو ہے مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ خلود جو ہے یہ اس طرح کی ہمیشگی نہیں ہے جس طرح کی کفار کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے. جس طرح وراثت کے احکامات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا اس کے اینڈ پہ کہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو مفسرین جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ یہ جو خلد ہے اس کو اس خلد سے مختلف کرتے ہیں اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ متواتر حدیثیں جو ہیں اس سے ثابت ہے کہ جہنم میں اگر کسی شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی اس نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی بھلائی نہیں کمائی ہوگی، وہ بھی بالآخر جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، وہ جہنم میں اس طرح ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے اس میں اما یتساءلون والی ہے نا سورہ نبا، اس میں ہے نا لابثین فیہ احقابا، ٹھیک ہے. احقابہ حقب کو کہتے ہیں، اور حقب بیسیکلی ہوتے ہیں 80 سال، جس میں ہر سال 100 سال، ہر سال جو ہے وہ 100 سال کا ہے. تو وہ ایک انلمیٹڈ سی ایک وہ نمبر بن جاتا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ لائک انفینٹ، ٹھیک ہے. بہت بڑا فگر بن جاتا ہے لیکن انفینٹ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم کرے. بات یہ ہے کہ جہنم کی ایک گھڑی بھی جہنم میں ٹھہرنا وہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اتنی بڑی سزا اور اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اس ایک جرم پر. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خون خرابہ، قتل و غارت کتنی آسان ہو گئی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. وجہ کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ جلدی جلدی بتائیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی کوئی بھی وجہ اس چیز کی حقدار ہوتی ہے کہ دوسرے کو جان سے مار دیا جائے. جی میم سب سے پہلے تو انسان مرد عورت کو نا غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، یہ بہت زیادہ عام ہے اور اس کو کوئی اچھا، پوچھتا بھی غیرت نہیں کے ہے. نام پر قتل، ٹھیک ہے جی. غیرت کے نام پر قتل کی کیا اسلام کے اندر کوئی اور سزا موجود ہے؟ حدود موجود ہے، ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو آپ، مجھے تو بڑی غیرت آئے گی اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ اس حال میں دیکھ لیا، تو کیا میں اب 4 گواہ ڈھونڈتا رہوں؟ مطلب کیا ہے؟ سورہ نور میں آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ پڑھا بھی ہوگا آپ نے پہلے بھی، کہ اگر کوئی کسی کو
زنا کی حالت میں دیکھتا ہے، زنا کی حالت میں، صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے نہیں، وہ فعل انجام کر دیتے ہوئے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر برہنہ بھی دیکھے لیکن وہ فعل نہیں کر رہے تو بھی ان کے اوپر زنا کی حد لاگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب چار گواہ، وہ کہتا ہے کہ میں چار گواہ ڈھونڈتا رہوں، میری غیرت تو اس چیز کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ غیور ہے. جس نے یہ بتایا ہے، جس نے یہ قانون دیا، وہ تم سے زیادہ غیرت والا ہے. رائٹ رائٹ. تو اس کے اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، ان کے جو بھی احکامات ہیں اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے یہ غیرت کے نام پر قتل کی اجازت نہ ان کو مل جائے. اس لیے چار گواہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. ٹھیک. تو اگر کسی کو غیرت میں کوئی قتل کرنا چاہتا ہے سو وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ اسلام کی شرائط پوری کر رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی شرط یہ کہ یہ حدود جو ہیں ریاست نافذ کرتی ہے، انڈیویجلی کسی کے باپ بھائی کو اجازت نہیں ہے. اور اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو دیکھا کسی کے ساتھ اور اٹھائی بندوق اور اس کو گولی مار دی، اس چیز کی اجازت نہیں. غیرت پر قتل کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک. اسلام میں زانی مرد اور عورت جو ہے غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہے. شادی شدہ مرد اور عورت زانی ہیں تو وہ سنسار کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پروسیجر سے وہ گواہان ہوں گے اور وہ سارا کچھ، تو پھر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور حد جاری کرے گی کورٹ. آپ کی شریعت کورٹ جو ہے وہ جاری کرے گی. جی. اور کس چیز پر قتل کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ میم بہت زیادہ ایک دم غصے میں آ کے کر دیتے جو لوگ غصے نا میں وقتی. قتل کرتے ہیں. اچھا، غصے میں قتل کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کو جب غصہ آتا ہے، اب کس کس بات پہ آ سکتا ہے؟ اور شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے قاضی وقت کیا خود جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، مثلاً آپ گھر میں ہیں، آپ ساس ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک بات پیش کی گئی، مقدمہ پیش کیا گیا ہے، آپ کے بہو اور بیٹے نے آپ سے کہا کہ جی اماں جی آپ اس میں فیصلہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر آپ نے واش روم جانا ہے نا، تو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اضطراری کیفیت میں ہیں تو آپ فوراً فیصلہ کریں. آپ پہلے اپنے آپ کو پرسکون کریں گے. ٹھیک ہے. تو غصہ تو پھر بہت ایکسٹریم اس میں چلا جاتا ہے کہ اس میں تو انسان کا بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. پھر اس کو کم کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. تو غصے میں قتل کرنا جو ہے وہ حماقت ہی ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ وہ اتنا بڑا عذاب ایک طرف اور وہ محض غصے میں آ کر جو ہے وہ دوسرے کی جان لے لے. اب یہ بھی دیکھے کہ اس کو غصہ آ کس بات پہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی وجہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، سوائے اس کے کہ قتل برائے قتل ہے، اور قتل جو ہے وہ جب قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا نا تو اس میں بھی ریاست کو انوالو کیا جائے گا. خود نہیں کر سکتے، خود سے نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھو کہ یہاں پر ہمارے ہاں توہین رسالت اور اس طرح کی چیزوں پر بھی لوگ دوسروں کو قتل کرتے ہیں نا. اس چیز کی بھی جی اجازت میم، میں نہیں بھی ہے. یہ کہنا چاہ رہی دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص نے قرآن کو پھاڑ دیا اور آپ پکڑ کے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیں، یا آپ پورا مجمع اکٹھا کر لیں اور سب مل کے اس کو مارنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کو جان سے ہی مار دیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ قتل ہے. یہ اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں تو تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو. یہ بیوقوفی میں، جہالت میں، مطلب پھر اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. اس
اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اب تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، یہ جہالت میں اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ کے اس کو قتل کر دو. تو قانون جو آپ کی ریاست کے اندر موجود ہے، شریعت نے آپ کو قانون دیے ہوئے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کسی کو بھی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، کیونکہ اگر وہ نان مسلم ہے اور وہ آپ کے ملک میں رہتا ہے اور تو وہ اس میں باقاعدہ جزیہ دے کے رہتا ہے، ٹیکس پے کر کے رہتا ہے، تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ اسی طرح محترم ہے جیسے آپ کی. اور پھر پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ جب تک کوئی آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا، آپ کو قتل نہیں کرنے لگا، تو آپ بھی اس کو قتل نہیں کریں گے. تو کوئی بھی وجہ بظاہر اتنا بڑا عذاب ہے اس چیز کا، اس فعل کا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کسی کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہو کہیں پر بھی. آپ نے دیکھا حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کسی مومن کو قتل کرنا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری دنیا جائے جہنم میں، وہ مومن کیوں قتل ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کی کراہت ڈالنا اپنے بچوں کے خاص طور پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ایج، خاص ایج ہوتی ہے نا، یہ غصے بھی ایسے نہیں آ جاتے، یہ قتل بھی ایسے نہیں ہو جاتے. باقاعدہ ایک خاص ایج فیکٹر ہوتا ہے جس میں زیادہ یہ جسے کہتے ہیں نا جوش اور ولولے کی ایج ہوتی ہے. پھر ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ جس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں ہر وقت کی مار دھاڑ کی، تو مار دھاڑ تو ان کے لیے معمولی سی چیز بنتی جا رہی ہے. تو وہ اس چیز پر اپنے آپ کو قابو رکھنا اور اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ یہ تو ایک ایسا فیل ہے جو کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنا. سیلف ڈیفenس میں جو قتل کیا جاتا ہے وہ قتل عمد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی سزا قتل نہیں ہوتی. سیلف ڈیفenس میں قتل کیے جانے والے کو سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ اگر وہ نہ اس کو قتل کرتا تو دوسرا اس کو قتل کر دیتا. بہرحال یہ بیسک تعلیمات ہیں. ان گناہوں کی کراہت جیسے زنا کی اور زنا کی طرف جانے والے رستے جو ہیں، ان کی کراہت اور ان کی قباحت، اور خاص طور پہ اب زنا سے زیادہ جو ہے جو زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہوموسیکشولیٹی کا ہے، کہ اس کی طرف بچوں کا رجحان بہت زیادہ، اس کو انہوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ اس کی طرف مائل ہو گئے، بلکہ اس کو ایک نارمل سی چیز لے لی ہے. وہ اتنی زیادہ مطلب میڈیا اور چیزوں پر ہو گئی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہر پرسن کی اپنی چوائس ہے، وہ جو مرضی کرے. لیکن ایسا نہیں، ٹھیک ہے. بچوں کے دل میں اس چیز کی کراہٹ ڈالنا، اس چیز کو کی ناپسندگی ڈالنا اور اس کا شعور دینا، گناہوں کا شعور دینا. نیکیاں تو ہم بتاتے ہی ہیں بچوں کو، لیکن گناہوں کا شعور دینا کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی قتال کے لیے نکلے ہو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کے لیے جو القا ڈالے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلامتی، یعنی جو تمہارے سامنے سبمیشن دے دے، لست مؤمنا، کہ نہیں ہو تم مومن. مومنوں کی تربیت کی جا رہی ہے نا. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سورہ بقرہ میں اس مومنوں کی تربیت کی گئی، ان کو خانگی اور انفرادی اور اجتماعی احکامات دیے گئے. پھر سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا، بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے تربیت کی جا رہی ہے. اور کیا تربیت کی جا رہی ہے کہ جب تم قتال کے لیے نکلے ہو، راستے میں تمہیں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو تمہارے سامنے سبمیشن رکھتا ہے، اپنی اسلام قبول کرنے کی بات کرتا ہے، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو یہ مت کہو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہو. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک واقعہ جسے میں نے بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، غالباً حضرت میرے ذہن سے نکل گیا نام، تو انہوں نے کہا کہ وہ قتل کر دیا ایک شخص کو جبکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے پھر اس سے کہا کہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ انتہائی بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ آپ جب نکلو
قتال کے لیے. اب خاص طور پہ قتال کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ قتال میں انسان جو ہے وہ ایک ذہن بنا کے نکلا ہوتا ہے کفار کے ساتھ جنگ کے لیے، اور پھر وہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے اور ایک وہ خاص فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالتا ہے، جو تمہیں کہتا ہے کہ سلام کرتا ہے یا اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو اسے قتل نہ کرو. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص جو تھا بکریاں چراتا ہوا صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور اس نے سلام کیا، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو نہیں ہے، تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اس نے سلام کیا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر جو ہے واپس چلے آئے. تو بہرحال یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوئے جس کے اوپر جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ ابن عباس کے بارے میں ہے. سعید بن منصور جو ہے ان سے بھی یہی روایت ہے. پھر اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنی اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. راستے میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے جو اس کی ملاقات ہوئی رات کے وقت، تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور اسے دشمن سمجھ کر قتل کر دیا. اور جب ان کے والد کو یہ علم ہوا تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت دلائی ان سے اور ان کو رخصت کیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو مختلف واقعات ہیں اس سینیریو میں جہاں پر پھر مسلمانوں کی یہ تربیت کی گئی کہ محض صرف اس لیے کہ تم شبہ میں کسی کو قتل نہ کرو. جب کسی نے سلام کیا تمہیں یا کسی نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو سامان زندگی کا، دنیا کی زندگی کا؟ مطلب یہ کہ تم سے قتل کر کے، جیسے پیچھے روایت نے پڑھی نا کہ بکریاں تھیں اس کے پاس، تو صرف مال غنیمت کمانے کے لیے تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم اس کو قتل کر دو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں بہت بہت سی. یعنی لوگوں کو محض اس لیے نہیں قتل کرنا کہ ان کا ساز و سامان تم لے لو. اب آپ یہاں دیکھیں کہ کس طرح اسلام میں دوسرے انسانوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے. پیچھے بھی ہم نے جنگ کے قوانین کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جنگ کے لیے کتنی سخت اصول ہیں کہ جو ہے وہ بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. میدان جنگ کے اندر دشمن قوم کے اوپر غلبہ پانے کے باوجود اس کے بعد بھی کیا ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کیا جائے، نہ بچوں کو قتل کیا جائے، نہ معذوروں کو قتل کیا جائے، نہ عورتوں کو قتل کیا جائے. اس شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا جو تم پر ہتھیار نہیں اٹھاتا، اس شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا جو اپنے معبد خانے کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے. اور صرف وہ ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ تمہاری خلاف سازش کرتے ہیں، یا مطلب جیسے پہلے بھی آپ آگے بھی پڑھیں گے سورۃ توبہ میں کہ ائمۃ الکفر کے ساتھ جنگ کرو. یعنی بیسیکلی خاتمہ کفر اور شرک کا کرنا ہے، کافر اور مشرک کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس قدر سخت قوانین اسلام کے اندر دیے گئے ہیں. اسلام کی نسبت دوسرے جو مذاہب ہیں وہاں کہیں بھی آپ کو دشمن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نرمی اور اس طرح اس کا خیال رکھنے کی جنگ کے دوران، حتیٰ کہ جنگ کے دوران تعلیمات نہیں ملتی. صاف صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنگ کرنے کا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، الفتنۃ اشد من القتل، بیسیکلی فتنہ ختم کرنا ہے، فتنہ ختم کرنا ہے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ کہ لوگوں کی جائیدادیں اور زمین کو ہتھیانا یا ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ جنگ مسلط کی جائے کسی پر. یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ. کوئی کہہ دیتا زبان سے کہ میں مسلمان ہوں تو تم اس کے دل کا حال تو نہیں جانتے. جب اسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب اس کی جان اور مال تم پر حرام ہوگی. مت دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے، یا یہ کہ اس نے محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ تمہارے لیے بہت زیادہ نعمتیں ہیں. تو دنیا میں لوگوں کی نعمتوں کی طرف، لوگوں کی چیزوں کی طرف مت دیکھو،
ان احکامات پر پابندی کرو جس کی تمہیں حکم دیا گیا ہے. کذالک کنتم من قبل، اور اسی طرح ہی تو تھے اس سے پہلے تم بھی. فمن اللہ، تو اللہ نے انعام کیا تم پر، علیکم تم پر. فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما تعملون خبیرہ، اس کی خبر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں نا، کتنے سارے لوگ جو تھے جو مسلمان ہوئے تو اسلام سے پہلے، جیسے حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے سامنے اپنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو اس وقت کیا بتایا تھا کہ ہم قتل و غارت کرتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ہم اس طرح اور اس طرح کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں ان چیزوں سے روکا. تو صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا، تم بھی تو پہلے شرک کرتے تھے، تو تم نے بھی تو اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی. تو کوئی اور جب ایسے تمہارے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کافر مت کہو. یہاں ایک بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جب جو دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو دین کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، تو جو پہلے سے دین کی طرف آ چکے ہوتے ہیں ان کو مل گیا وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، انہوں نے قرآن پڑھ لیا، انہوں نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو جو ابھی اس سٹرگل میں ہے، یا جو ابھی اس طرف بالکل ابتدائی قدم اٹھانے والے ہیں، تو وہ ان کو لک ڈاؤن اپون نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. ذرا کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے انسان دیکھ لے خود کہ میں کیسا تھا. اور ہم سب دیکھیں گے کہ اپنے دور جاہلیت میں کم و بیش ہم بھی ایسے ہی ہوتے تھے. تو بلکہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے اس طرف آنے کی، مثلا پردے کی مثال لے لیجئے. اب ایک بچی ہے یا بہن ہے، وہ پردے کی کوشش کرتی ہیں، وہ پہن لیتی ہیں، عبایا پہن لیتی ہیں، لیکن جب کسی پارٹی میں جاتی ہیں تو وہاں اتار دیتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو لے کے بیٹھ جائیں اور آپ ان کی طرف انگلی اٹھائیں، ٹوکے انہیں، جی یہ آپ نے کیا کیا اور یہ تو غلط ہے، اور ایک طرف تو آپ کہتی ہیں کہ جی میں نے عبایا شروع کر دیا، میں نے پردہ شروع کر دیا، اب یہ تو اس طرح صحیح نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو پن پوائنٹ کریں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں، تعاونوا علی البر کریں. اور تعاونوا علی البر میں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور دوسرے کے خیر خواہ بن کے پھر اس کی رہنمائی کریں، پھر اس میں فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ صحیح ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو کرنا ہے اور کس طرح آہستہ آہستہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو بتایا، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک پڑھ لیتا ہے، دو چھوڑ دیتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر ایک چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو لام تان نہ کریں کہ یہ تمہیں تو اثر ہی نہیں ہوتا. اور عام طور پر ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ انہی کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، تم تو پھر ایسے ہو گئے اور تم تو ویسے ہو گئے. نہیں، وہ اسٹرگل تو کر رہا ہے نا، اس نے پہلا قدم تو اٹھایا ہے. اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو آپ بتا دیتے ہو نا صحیح یا غلط، تو وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ صحیح اور غلط بتا دیتے ہو، اس کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ اس طرح قدم اٹھا نہیں پاتا. سمجھ دو کہ اللہ نے شاید اس کو اس طرح سے نہیں صلاحیتیں دیں جس طرح آپ کو دی تھی. تو آپ کو تو دین تھی نا، تو اب کیا کریں؟ اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اب آپ اس کا پاؤں اپنے پاؤں سے باندھ لیں، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جہاں آپ کو اس کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے اپنی سپیڈ کو تھوڑا سلو کرنا پڑتا ہے نا، وہاں تھوڑا سا سلو کر لیں.
لیکن اس کو ساتھ لے کے چلیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہم قدم ہو کے چلنا شروع کر دے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم دین کی طرف آگے، تم حق سچ کو پہچاننا شروع ہو گئے، تم عمل کرنا شروع ہو گئے. انسان تو اس قابل نہیں ہوتا نا کہ وہ خود سب کچھ کر سکے، وہ خود ہدایت پالے، وہ خود اس پر استقامت اختیار کر لے. تو اگر آپ کو کوئی اپنی ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، جو ایک سٹرگل میں ہوتے ہیں، وہ کبھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی برا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سلو ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی تیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان کو ملامت نہیں کرنی، بلکہ ان کو حکمت کے ساتھ اپریشیٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہے. وہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. ہر شخص کی جنگ اس کے نفس کے ساتھ مختلف ہوتی ہے. تو ہم سب کو تعاون علی البر کرنے والا ہونا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے، یہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ ہم اگر کچھ نیکی کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے کریں. ہم اس قابل نہیں ہوتے، ہمارے اندر بھی نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس، ہمارے اوپر بھی شیطان مسلط ہو سکتے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکیور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے دل کے اندر جو ایک اس کے لیے ایک حقارت ہوتی ہے نا، وہ کہ مجھے پتا ہے اور اس کو نہیں پتا، یا میں تو یہ عمل کر رہی ہوں اور یہ نہیں کر رہی، اور یہ تو اس طرح اور اس طرح جو ہے وہ جہالت برت رہی ہے. تو وہ ایک ہمارے جو اندر ہڈن ہوتا ہے، ہمارے کہیں اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ احساس برتری اپنے لیے، اس سے ہمارے لہجے کا جو تمسخر ہوتا ہے، جو دوسرے کے اوپر جو ایک سمجھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں انڈر لائن، لائک اس کو ٹونٹ ہوتا ہے اس کے اندر. وہ ہمارا لہجہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے استعمال کیے ہوئے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک طرح سے جتانے کا احساس بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو جتایا جا رہا ہے. اس طرح سے جب بھی ہم کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی چیز کے متعلق ہو، کسی بھی خیر کے متعلق ہو، اس پہ اثر نہیں کرتی ہے اور ہمیں بھی نیکی نہیں ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے کہ ہمارے اندر اندر تک چھپی ہوئی جو ہے وہ کون سی خرابی ہے. ہم تو خود ابھی سٹرگل میں ہیں، اپنے ساتھ بھی ایک سٹرگل میں لگے ہوئے، ایک مسلسل جنگ میں ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اور شیطان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سیدھے رستے کے اوپر جمانے کے اس میں مسلسل جنگ میں. تو ہم دوسروں کو کیسے حقارت سے دیکھ سکتے ہیں؟ جو دین کی طرف آیا نہیں ابھی تک، اس کو بھی ہم حقارت سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دیکھو یہ کیا کری، اس کو دیکھو یہ کیوں کری. اگر تو ہم نے اس تک پہنچا دیا ہے پیغام، اگر تو ہم نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہم اس کے سر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. ہم کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کریں، کوئی کسی کے لیے کوئی کیا اس کو آپ کہتے ہو، کسی کے لیے کچھ بھی برا گمان کریں. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا. اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں. لا يستوي القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، سوائے ضرر والوں کے، یعنی معذور. یہ کتالی کے بارے میں ایک کام ہے کہ وہ مومن جو معذور نہیں، معذور ہیں ان کے علاوہ جو مومن بیٹھے رہتے ہیں، یعنی قتال کے لیے نہیں جاتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدون، جہاد کرنے والوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بھی اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے. وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے، کسی شرعی عذر کے دین میں پیچھے رہتے ہیں، وہ جو دین میں آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں،
اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، ان کے مرتبے برابر نہیں ہوتے۔ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے کا رتبہ برابر نہیں ہوتا، اس کے درجات برابر نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جو پڑھ کے پیپر دیتا ہے اور جو بغیر پڑھے صرف کھیل تماشوں کے ساتھ پیپر دیتا ہے، دونوں کا رزلٹ سیم نہیں رہے گا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس طرح مسلمان اور کافر کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی برابر نہیں ہے، اسی طرح مومنوں میں بھی جو کام کرتے ہیں اور جو کام نہیں کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب یہ آیت کے ابتدائی الفاظ اترے نا کہ بیٹھ کر رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو بلایا، حضرت زید بن ثابت ان کو بلایا اور لکھوا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت، تو اس وقت حضرت ابن مکتوم آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو نابینا ہوں، مطلب میں معذور ہوں، میں بھی اگر میں قتال پہ جاؤں یا میں بیٹھے رہنے والوں میں سے ہوں۔ وہ فکر ہوتی تھی صحابہ کرام کو، اتنی فکر ہوتی تھی کہ ہم کہیں کسی معاملے میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہر وقت وہ اتنے زیادہ حریص ہوتے تھے اس چیز کے لیے کہ زیادہ اجر کہاں مل رہا ہے۔ تو ان کو اس چیز کی فکر ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں پھر یہ جو الفاظ ہیں کہ غیر اولي الضرر یہ نازل کی کہ سوائے ان کے جو معذور ہیں۔ تو ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بلکہ اگر آپ اس کو تین کیٹیگریز میں کر لیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو میکسیمائزر ہوتے ہیں۔ میکسیمائزر کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا بیسٹ دیتے ہیں، دین میں اپنا بیسٹ دیتے ہیں۔ مثلا وہ عبادت میں بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقوق العباد میں بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کی اصلاح میں بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کوشش ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو میکسیمائزر بھی بیسیکلی کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے بہترین کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ اپنی اوقات کار کو بہترین طریقے سے لگانے والے ہوتے ہیں، خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کے اندر ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتے ہیں میکسیمائزر، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس مطلب ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چلنے لگتے ہیں، کبھی تیز چلنے لگتے ہیں، کبھی سلو ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو منیمائزر ہوتے ہیں، یعنی جو نہ خود کوئی ڈھنگ کا کام کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ دوسروں کو اس کی طرف لے کر آتے۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو طبیعت میں سست ہوتے، یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ مومن نہیں ہے یا ان کا دل نہیں چاہتا اجر کمانے کو۔ عام طور پر یہ جو بیٹھے رہ جانے والے مومن ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے ریزن ہوتی ہے سستی، تساہل، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ محض تساہل کی وجہ سے ان کا اجر کتنا مطلب وہ کم رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جو کام کرے گا، جو جان اور مال لگائے گا، اس کے درجات، اور وہ جو کام نہیں کر رہا، جو محض تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے مومن، ہے مومن، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من المؤمنین، ہے وہ ایمان والا، لیکن کام نہیں کر رہا نا، تو برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب جنت کے جو درجات ہیں، پچھلے دن بھی ہم یہ پڑھ رہے تھے نا، پتہ نہیں آپ کی کلاس میں ڈسکشن ہو رہی تھی یا کسی دوسری کلاس میں، تو اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ ایک حسرت ہوگی ایک درجے سے دوسرے درجے والے کو دیکھ کر کہ کاش کہ میں نے اتنا سا ٹائم بھی ضائع نہ کیا ہوتا۔ جنت میں جانے کے بعد جو ہے انسان اپنے سے اوپر کے درجات کو دیکھے گا۔ محض تساہل کی وجہ سے ہم یاد نہیں کرے قرآن کو، محض سستی کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں دے رہے، اچھا کل کر لیں گے،
کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان میں یہ سوچا ہوگا کہ میں اگلے رمضان میں تو ضرور تراویح جو ہے وہ پڑھوں گی، یا ضرور قرآن جو ہے اس کو مکمل کروں گی، یا ضرور ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لوں گی، لیکن آج وہ دنیا میں ہی نہیں ہے۔ محض تساہل، سستی، آرام پسندی۔ آپ یہ کہ اپنی کلاس میں آپ لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی عزیز اپنی فرینڈس کو دعوت دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کلاس جوائن کریں، محض تساہل، سردی ہے بستر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، نیند جو ہے وہ مینج نہیں کر رہے، یا سستی ہے، یا کوئی اچھا بھی کرتے، اچھا یہ کرتے، اچھا وہ کرتے، اور ٹائم نکل جاتا۔ اب اتنے دن سے یاد نہیں کیا ترجمہ، اب آگے بھی یاد نہیں ہوگا، تساہل، سستی، کوشش ہی نہیں کرنی۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنا فرق ڈال دیتا ہے، محض سست رہنا اور یا یہ کہ انسان اٹھ کھڑا ہو اور کام کر ڈالے۔ آپ بیٹھے رہے، آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مزیدار سی بریانی کھائیں، اب آپ اس کی ریسیپی پڑھتے رہیں، یا وہ سامان سارا جو ہے لا کے سامنے رکھ لیں، وہ پک جائے گی بریانی، وہ کھا لیں گے آپ؟ نہیں نا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ تو جنت بس ایسے ہی مل جائے گی؟ خواہش کر کے ہی مل جائے گی؟ جنت میں بلند درجے ایسے ہی مل جائیں گے کہ صرف سوچتے رہے اور صرف دل چاہتا رہے ہمارا، اور ہم اس کے لیے کوشش ہی نہ کریں، ہم اٹھے ہی نہ، نکلے ہی نہ اس کے لیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہ نکلیں؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ دنیا کی ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ چیزیں یہ پڑھی ہیں، ہر چیز پڑھی ہے، ہر چیز موجود ہے، بس میں نے اٹھ کے اس کو پکانا نہیں ہے، تو کیا یہ پک کے تیار ہو جائے گی؟ تو وہ کہے گا نہیں، آپ کو اس کو پکانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا۔ لیکن جنت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بس اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ایکسٹرا ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے کچھ، اور جنت میں بھی اعلیٰ درجات مل جائیں، تو یہ تو نہیں ہوگا پھر۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مسلمان اور مجرموں کو کیا ہم ایک جیسا کر دیں گے، ایک جیسی جنتیں دے دیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو مومن بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کی طرح درجات نہیں پائیں گے جو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے عمل کرنے میں اور عمل نہ کرنے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر درجات میں، درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ دیکھیں، جان اور مال سے جہاد کرنا، اس میں کوئی اگر مال سے کر رہا ہے اور وہ اپنی جان نہیں لگا سکتا، معذور ہے، لیکن پیسہ لگا رہا ہے اللہ کے دین کی راہ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت نہیں دی ہوتی، یعنی وہ بہت زیادہ وہ حفظ نہیں کر سکتے، یا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، ان کی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ترجمہ یاد کر سکے، یا وہ آگے پڑھا سکے، یا وہ اس کو اس لیول پر سمجھ سکے، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا۔ اب وہ مال اللہ کے دین کی راہ میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی مطلب دین کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اسپانسرشپ کریں، اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کریں، دینی طلبات کو اسپانسر کریں، اور جس طرح بھی اب پتہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مال لگایا جا سکتا ہے، تو ان کا اجر کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی سے پوری ایفرٹ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اپنی جان لگا رہا ہے، وہ وقت لگا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا، مما رزقناہم ینفقون، ہے نا، جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، تو ان کے اجر کم نہیں ہے۔ اجر کس کا کام ہے؟ درجہ کس کا کام ہو جائے گا؟ جو کوشش ہی نہیں کرا، جو لگا ہی نہیں رہا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے لیے، دنیا میں مال کمانے کے لیے ہم ہر چیز جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں، وہ سو کالڈ اس میں کہ جی ہم اپنے بچوں کو برائٹ فیوچر دیں، ہم ان کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو میڈس کے پاس چھوڑتی ہیں کہ نہیں چھوڑتی؟ اپنے بچوں کی طرف سے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے دفتروں میں جاتی ہیں یا نہیں جاتی؟ اپنا گھر چھوڑتی ہیں کہ نہیں چھوڑتی؟
اپنا آرام چھوڑتی ہیں یا نہیں چھوڑتی؟ جہاں پیسے ملنے ہوتے ہیں وہاں صبح صبح اٹھ کے نوکریوں پہ جاتی ہیں یا نہیں جاتی؟ کرتے ہیں نا، کیونکہ دنیا ہے نا، پیسہ ملنا ہے، عاجلہ ہے، جلدی ملنے والی چیز ہے، نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے تو ہم کرتے ہیں قربانیاں، لیکن آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں پھر؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم سردیوں میں اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے نہیں جگاتے، ہاں مانٹیسری بھیجنا ہو، پلے گروپ بھیجنا ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شدید سردی میں بھی اٹھاتے بھی ہیں، منہ ہاتھ بھی دھلاتے ہیں، ان کو پھر موٹے کپڑے بھی پہناتے ہیں، اور صبح صبح جو ہے وہ اسکول بھی چھوڑتے ہیں۔ تو بات وہیں ختم ہوتی ہے پھر آ کے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ اب دیکھیں جب آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کے بچوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہو، آپ کیسے ان کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ پیپرز ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، کیا اسی طرح پھر ہم ان کی نمازوں کے لیے، ان کی دین کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے، ان کو اٹھاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے، انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے دین پڑھتے ہیں اور بچے اس میں تھوڑا زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں، مثلاً آپ کا بچہ ہے وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، یا آپ کی بچی جو ہے وہ جیسے بلوغت کو پہنچی ہے، وہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، پردہ انفیکٹ ہوتا ہے یہ شرعی غیر شرعی پتہ نہیں کیوں ہم کہتے ہیں، صرف آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جی شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اب اتنا بھی نہیں کرو، صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا گزارا کر لو، اب کیا کریں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اور بیٹا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ نہیں ابھی تو تم وہ چھوٹے ہو، ابھی مت رکھو یہ داڑھی، ابھی تو تمہیں جو ہے وہ پھر کیونکہ آگے تم نے انٹرویو بھی دینے جانا ہے، اور تمہاری سیلف گرومنگ بھی ہونی چاہیے، اور یہ اور وہ بہت ساری ایسی باتیں، یا تم دین کو اتنا ٹائم، تم مسجد میں اتنا ٹائم لگا کے آ رہے ہو، تو تمہارا حرج ہو رہا ہے، تم نے ٹیوشن جانا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، مطلب میرے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ماؤں کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹیوشن جانا ہے، اور بہت ساری مائیں جو ہیں وہ مدرسے سے اٹھا لیتی ہیں بچے، کیونکہ ٹیوشن کے ٹائم یوزلی مدرسے کی اور ٹیوشن کی ٹائمنگ ایک ہی ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے تو ہماری کوششیں ہیں، پھر آخرت کے لیے جیسی ہماری کوشش ہوگی ویسی ہی جو ہے وہ ہماری، سمجھ لیں، ریوارڈ بھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، سو جس طرح کی ہم کوشش کریں گے ویسے ہی ہمارا ریوارڈ ہوگا، جتنی زیادہ ہم جان اور مال کے ساتھ ایفرٹ کریں گے اللہ کی راہ میں اتنے ہی درجات ہوگا، جس طرح بیٹھے رہیں گے کمفرٹ زون میں اپنے یا دنیا کمانے کے لیے تو ویسے ہی درجے ہوں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ ہے، کون سے ہر ایک کے لیے؟ چاہے کوئی مال جان کے لیے کرتا ہے قربانی اور جان کے ذریعے دین میں لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، تو سب کے لیے جو ہے وہ بھلا وعدہ ہے، یعنی سب کے درجات ہے، جو جیسی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے وہ ویسے ہی اس کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، تو سب کے لیے اچھا وعدہ ہے، بھلا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے، اجرن عظیمہ، بہت بڑے اجر کی۔ ایمان جو ہے وہ جنت میں تو لے جائے گا انسان کو، مثلا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے، اب جیسے آپ خواتین آتی ہیں نا ہمارے پاس، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو کہتی ہیں نہیں بس میں چاہتی ہوں میری تجوید ٹھیک ہو جائے، بس اتنا میں چاہتی ہوں کہ بس میری نماز صحیح ہو جائے، اب بس نماز میری صحیح ہو جائے، بس میری تجوید ٹھیک ہو جائے، بس میں اپنی نماز مطلب اپنے آپ کو درست کر لوں، تو درجے تو ہیں، اجر تو ملے گا، آپ اپنی نماز بہترین کریں گے، آپ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اجر تو ملے گا، لیکن اس سے اتنا نہیں ملے گا جتنا پھر آپ جو ہے جب دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا جتنا ڈیپتھ میں جا کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اگر وہ مومن ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، مطلب ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو ان کی نسبت وہ جو جان اور مال دین کی راہ میں لگا رہے ہیں تو پھر ان کے درجوں میں فرق ہے، اور فرق بھی کتنا ہے؟ اجرن عظیمہ کا۔
بہت بڑے اجر کا فرق ہے دونوں کے بیچ میں. سو یہ ہماری اپنی چاہت ہے کہ ہمیں آخرت میں بس گزارے لائق چاہیے، لائک بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں. اولدو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. لیکن ہم نے پڑھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس اعلیٰ کا سوال کرو. اور جنت الفردوس اعلیٰ جو ہے وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اور سب سے اونچے درجے میں پھر کون جائے گا؟ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء. تو نبی تو ہم نہیں بن سکتے کیونکہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. ہاں باقی کام ہم کر سکتے ہیں، ہم صدیق بن سکتے ہیں، ہم صالحین میں سے ہو سکتے ہیں، ہم شہداء میں سے ہو سکتے ہیں. تو ایفرٹ ہماری ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ سب جہاد. صالح بننے کے لیے بھی آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. اٹموسٹ اسٹرگل، انتہائی محنت، کوشش، مسلسل کوشش، مسلسل جد و جہد. یہ نہیں کہ ایک دن تو ڈٹ کے کر لیا اور 2 دن چھوڑ دیا. مسلسل کوشش. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر استقامت مل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمتیں دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین مددگار عطا کریں ہمارے اپنے گھر والوں میں سے، ہمارے ازواج، ہماری اولادوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں. اور اس رستے پر جب قدم ہم نے بڑھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں آگے سے آگے لے کے جائیں، پیچھے جانے والوں میں اور بیٹھ جانے والوں میں سے نہ بنائیں. درجات منہ مغفرت و رحمہ. درجات ہیں اس کی طرف سے بخشش اور رحمت کے. بخشش اور رحمت اور درجات ہیں. ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ جو جتنی کوشش کرے گا. ان سعیکم مشکورا. تمہاری کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. جس دن انسان دیکھ لے گا اس نے کیا کوشش کی. کوشش، اسٹرگل. اور یہ اسٹرگل ایسی ہی اسٹرگل ہے جسے آپ کہتے ہو نا سروائیول کی جنگ. جیسے انسان زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے لڑتا ہے نا، کھانے کے لیے، اس کو بھوک کے لیے، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سرد اور گرم سے بچانے کے لیے، جیسی وہ کوشش ہے نا اپنا بچاؤ کرنے کی، ویسی ہی یہ کوشش. کیونکہ انسان کا سروائیول، اصل سروائیول یہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. سو مسلسل کوشش. جیسے آپ بے خبرے نہیں نہ رہ سکتے دشمن سے. دشمن آپ کی دھاک میں ہو تو آپ مطمئن نہیں رہ سکتے. اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، اور انسانوں کی شکلوں میں شیطان ہمارے دشمن ہے. تو ہم بے خبرے تو نہیں رہ سکتے. ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے اپنے ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور مسلسل اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جہاد ہے، یہ مسلسل کوشش ہے. اور قتال یہ جہاد کا سب سے افضل درجہ ہے، جہاں انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کوشش میں انسان سے کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے نا، کبھی اوپر جائے گا، کبھی تھوڑا نیچے آئے گا، کبھی آگے ہوگا، کبھی پیچھے ہوگا، لیکن وہ مسلسل اسٹرگل میں ہے نا. تو کوئی بات نہیں، تم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، بہت بخشنے والا. وہ یہ دیکھے گا کہ تم اپنے عمل میں کتنے سچے تھے، تم نے جان بوجھ کر تو کوتاہیاں نہیں کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ. بے شک وہ لوگ جو جب فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے آپ کو جہنم کا سزاوار بنا رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، اپنے تئیں اپنی نفسوں کو جو ہے وہ آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے.
محمد بن عبد الرحمن الاسود فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا تو اس میں میرا بھی نام تھا. میں حضرت ابن عباس کے مولا حضرت اکرمہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شمولیت سے سختی سے روکا، کہا کہ سنو، میں نے حضرت ابن عباس سے سنا ہے کہ بعض مسلمان لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد کو بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا، تو انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی وہ تھے مسلمان لیکن رہتے کافروں کے ساتھ تھے، ان کے لشکر کے ساتھ ان کی بحث تعداد بڑھانے کے لیے شامل ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ مارے جاتے تھے تو ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یعنی ماحول کے دباؤ کی وجہ سے وہ یا اپنی اپنی دنیاوی سہولتوں کے کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ دارالکفر میں رہتے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور جب یہ دارالکفر میں رہتے تھے، یعنی فرض کریں مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں رہ کر وہ مشرک جو اب وہ اس ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، اس علاقے میں رہ رہے ہیں، تو جب وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تیار کرتے تو ان کو بھی بیچ میں شامل کرتے لشکروں میں، تاکہ ان کی قوت بڑھ جائے. تو ایسے میں اگر یہ مارے جاتے تو پھر یہ کس کیٹیگری میں آتے؟ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جب جان قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، جب یہ مارے جاتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کمزور تھے زمین میں، یعنی ہم ہجرت نہیں کر پائے، ہمیں جو ہے وہ لائک ہم دشمن ملک میں رہتے تھے تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونا پڑ گیا، ہم ویک تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے کہیں گے، قالو، وہ کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین جو ہے اس میں وسعت نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی ماحول کے دباؤ کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یا دین پر عمل چھوڑ دینا. تو یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخر معاملہ ہے، یعنی موت کے وقت اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس کی آخر عمل کے مطابق کیا جائے گا. مطلب ایک جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک روایت میں کہ ایک شخص جو ہے اس نے ساری زندگی بہت نیکیاں کمائی، بہت نیکی کام کی، لیکن آخر وقت میں وہ ایک ایسی ناانصافی پر مبنی وصیت کر گیا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اب وہ جو آخری اس کا عمل تھا جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تو معاملہ اس عمل پر کیا جائے گا. گویا انسان جو ہے اس کا جو آخری عمل ہے وہ اس قدر اہم ہے، یعنی تمام زندگی کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی جو اینڈنگ ہے خاتمہ بالخیر کی، اسی لیے دعا کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اس کے اعمال جو ہیں اس کو اللہ سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور بعض اوقات کاموں کی ریشو بھی ہوتی ہے، جیسے وہ میں نے آپ کو ہم نے پہلے بھی شیئر کیا تھا نا ایک کتاب میں سے کہ ایک انسان جو ہے اس کا خاتمہ اس عمل پر ہوتا ہے جو اس نے زندگی میں زیادہ کیے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا ان کے پاس ہاسپٹل میں جو بالکل لائک ڈیتھ بیڈ پہ تھا، تو وہ گانا سنا کرتا تھا. وہ کہتے جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتا تھا تو وہ ایک گانا سن رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم گانے سنتے ہو؟ عرب کی کسی ڈاکٹر کی. تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں. وہ لڑکا حافظ قرآن تھا. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں گانا بھی سنتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم زیادہ کیا کرتے ہو؟ کہتا زیادہ میں گانے سنتا ہوں، زیادہ قرآن نہیں پڑھتا، زیادہ گانے سنتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو کلمے کی تلقین کرتے رہے لیکن اس کی زبان پر وہی گانا جاری رہا جو وہ گایا کرتا تھا یا وہ سنا کرتا تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا. تو انسان کا جو آخری عمل ہے نا وہ اس کی ساری زندگی
میں جو جس کام میں اس نے لگایا ہوتا ہے نا، جس میں اس نے دل لگایا ہوتا ہے اور جو اس نے زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے، تو اس کا معاملہ اسی پر ہوتا ہے۔ اب یہاں بالخصوص ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کس وجہ سے نہیں کی؟ اپنی قبائل کی وجہ سے، قبائلی حمیت کی وجہ سے، یا اپنی جائیدادوں کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ اور پھر وہ جو ماحول کا ایک انفلوئنس تھا، اس وجہ سے وہ ان دشمنوں کے ساتھ ظاہر ہے وہ ان کی طرح کی طرز و عمل اختیار کرنے پر مجبور تھے، یا اپنی رضا اور رغبت سے کر رہے تھے، اور لائک ان کی جو چوائس تھی وہ دنیا تھی۔ تو اس وجہ سے پھر جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، فرشتے ان کو ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، تو ان سے معاملہ پھر ایسا ہوگا۔ سو کہا جاتا ہے نا کہ جو جن کے ساتھ مرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور انسان کن کے ساتھ مرتا ہے؟ جن کے ساتھ وہ زندگی میں رہتا ہے، زیادہ رہتا ہے، زیادہ رہنا چاہتا ہے۔ تو جیسا جو جس کے ساتھ جتنا جیسا وقت گزارتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المرء علی دین اخی، آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہم جتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس کے افکار، اس کی سوچ ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کا خاتمہ جس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کے لیے پھر انسان کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنی سہولتوں پر، اپنی دنیاوی جسے کہتے ہیں کمفرٹس پر، بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کے پیارے بندوں کا ساتھ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کے ساتھ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔